बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का वक्त था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही मेरी बीवी बैठी रो रही थी। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेजी से चलता हुआ उसके पास गया। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो रोते हुए वो मेरी माँ की शिकायत लगाने लगी और मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ मुझ पर हद से ज़्यादा जुल्म करती है। मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अभी उसने ये बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि मेरी माँ तेजी से कमरे से बाहर निकली और चिल्लाते हुए कहने लगी, अच्छा ही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर होगी तब तक हमें जलील करवाती रहोगी। मरियम शिकायती नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, देखो तुम्हारी माँ फिर इल्ज़ाम लगा रही है। तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो कि ये इस तरह की बातें ना किया करें। मेरे दिल को तकलीफ होती है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज किया करो। जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसको उसने बेदर्दी से साफ किया और मेरी तरफ देखते हुए बोली कि तुम मर्द हमेशा यही कहते हो, लेकिन जब इम्तहान की बारी आती है तुम लोग हमेशा ही फेल हो जाते हो। तब तुम लोग हम औरतों का यकीन नहीं करते। ये कहकर वो तेजी से कमरे में चली गई थी। मैं भी फ्रेश होने के लिए चला गया, क्योंकि अब तो ये रोज़ का ही सीन बन गया था। कोई भी एक दिन ऐसा नहीं था जब मेरी माँ और मेरी बीवी की लड़ाई ना होती। कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे कहने लगी, मुझे कल अपनी दोस्त के पास जाना है। पिछले कई हफ्तों से वो जुम्मे के दिन अपनी दोस्त के घर जाने की इजाज़त लेती थी। मैंने उससे मजाक में पूछ लिया, क्या कि तुम सिर्फ जुम्मा के दिन ही उसके पास क्यों जाती हो, कहीं कोई अमल तो नहीं करवाती। अभी मैंने बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, आप हमेशा ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको तो मौका चाहिए होता है। मुझे जलील करने का आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। वो आपे से बाहिर हो गई थी। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो नाराज होकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद अम्मा अंदर दाखिल हुई और सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी बीवी की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। ये आजकल कुछ ज्यादा ही हद से बाहर रहने लगी है। इस पर नजर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि इस मोहल्ले में हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो जाए। फिर अम्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने उसे मोहल्ले के एक आदमी से बातें करते हुए देखा था। वो कई घंटों तक उससे बातें करती रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि आपकी गलत फहमी होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी की फितरत से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, और जहाँ तक गैर महरम से बात करने का सवाल है तो वो मर तो सकती है, लेकिन इस तरह का जुर्म नहीं कर सकती। वो बहुत ही नेक थी और पर्दे वाली थी, और उसकी गवाही तो मैं भी देने के लिए तैयार था। अम्मा ने अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर सीना पीटते हुए कहने लगी कि तू कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने तुझ पे भी जादू करवा रखा है। अब मैं कमरे में मुकम्मल तौर पर अकेला था और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। ये शादी तो मैंने इसी वजह से की थी ताकि मेरा मुस्तकबिल खुशगवार हो सके, मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। मैंने सोचा था बीवी आएगी, ख्याल रखेगी, उसके साथ वक्त गुजारूंगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। मगर मैं नहीं जानता था कि शादी के बाद जिंदगी में इस कदर टेंशन हो जाएगी। कभी कभार तो मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता था कि ऑफिस के काम में तवज्जो नहीं दे पाता था, और फिर ऑफिस से भी डांट सुनने को मिलती थी। पिछले एक हफ्ते से तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। आधी रात के वक्त अम्मा की तबीयत खराब हो जाती थी और वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती थी। जब तक मैं उनके कमरे में जाकर उनकी टांगे नहीं दबा देता था तब तक वो संभलती नहीं थी। अक्सर तो ऐसा होता था कि मुझे वहां पर 4-4 घंटे भी बैठना पड़ता था। जब वापिस आता था तो बीवी नाराजगी से मुंह फेर लेती थी। समझ नहीं आ रहा था किसको राजी करूं, क्या करूं। मैं उन दोनों में बुरी तरह से फंस कर रह गया था, और जब अपनी बेबसी का इजहार अम्मा जान से करता था तो वो सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हुए कहती थी कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही हो रहा है। जब तूने उस औरत से शादी करने की बात की थी तब मैंने तुझे मना किया था, मगर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब यह सब तू भुगतना ही पड़ेगा। मैं अम्मा को बताना चाहता था कि मेरी बीवी में कोई मसला नहीं है, असल मसाइल तो आपकी वजह से पैदा हो रहे हैं। मगर मैं हमेशा की तरह खामोश हो गया। मेरी शादी की 30वीं सालगिरह थी और मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था। अपनी बीवी को हर सालगिरह पर ही मैं कीमती तोहफा देता था। उसके लिए पैसे मैं साल के शुरू से ही जमा करना शुरू कर देता था। न जाने क्यों उसे कीमती चीजें तोहफे में देकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। इस बार भी मैंने उसके लिए सोने की अंगूठी खरीदी थी
और एक छोटा सा सोने का नेकलेस खरीदा, जिसे मैंने पैक करवाया और अपने ऑफिस के बैग में रख लिया। मैंने इरादा किया था कि शाम के वक्त उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाऊंगा और वहीं पर ही उसे ये तोहफा दूंगा। मगर जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो गहरी खामोशी से मेरा इस्तकबाल होगा। घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। कमरे के अंदर या तो वहां पर भी कोई भी नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। यकीनन वो अंदर ही मौजूद थी। अम्मा भी घर पर नहीं थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकली तो मैंने नाराजगी का इजहार किया और उसे कहा कि ये क्या तरीका है, कम से कम दरवाजा तो बंद कर दिया करो। हालात खराब है, कोई भी हादसा हो सकता है। वो हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि अम्मा बाहर ही बैठी हुई हैं, इसी वजह से मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं नहीं जानती थी कि वो यूं दरवाजा खोल कर चली जाएंगी। इस बार भी गलती मेरी माँ की ही थी। इसी वजह से मैं खामोश हो गया और दोबारा उससे बात नहीं की। मेरा ध्यान अपने बैग में पड़ी हुई उस अंगूठी की तरफ था जो मैंने उसकी खूबसूरत हाथों में पहनाने के लिए बेचैन था। मगर उसके लिए मुझे रात का इंतजार करना था। मैं नहीं जानता था कि वो रात मेरे लिए किस कदर तारीख होने वाली है। शाम का वक्त था। मैंने उसे तैयारी करने के लिए कहा और खुद अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बाहर निकल गया। अभी गली से मुड़ा ही था कि दोस्त की आवाज सुनाई दी। पलटकर देखा तो वो खुद मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मगर करीब पहुंचते पहुंचते उसके चेहरे से मुस्कुराहट दूर हो गई थी और उसके चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई थी। मैंने उसे पूछा, क्या हो गया भाई, यूं तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हकीकत के बारे में पता चल जाए। डर भी रहा हूं कि ऐसा ना हो तुम मेरी बात यकीन न करो और मुझे बुरा समझने लगो। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे हमेशा ही तुम्हारी बात पर यकीन होता है, तो ये डर अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम पर किसी किस्म का शक करूंगा। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने घर लेकर चला गया और बैठक में जाकर दरवाजा बंद करते हुए कहने लगा, एक बहुत बड़ा गजब हो गया है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अभी तक उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत तकलीफ में मालूम हो रहा था। मैंने उसे कहा कि ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इस कदर परेशान हो। उसने जो मुझे बात बताई थी वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैं बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने जोर शोर से हाँ में सर हिलाया और मुझे कहा कि ऐसा ही है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अपनी माँ से जाकर पूछ लो। एक लम्हे की देरी किए बगैर मैं अपने घर की तरफ चल दिया। दरवाजा अभी भी खुला हुआ था, लेकिन अंदर से शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। एक अजनबी शख्स मेरे कमरे के अंदर मौजूद था। करीब ही मेरी बीवी खड़ी थी, जो दुपट्टे से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेनियाज थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर वो भागती हुई मेरे पास आई और मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो एक ही बात कर रही थी कि ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये मुझे बदचलन कह रहे हैं। मेरे जहन में तो अपने दोस्त की कही हुई बातें गूंज रही थी, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। एक नजर मैंने अपनी माँ पर डाली तो कसम उठाने लगी और मुझे कहने लगी कि तेरी बीवी बदचलन है और मैंने उसे उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे कहा, खुदा का खौफ करें, गुस्से से काम न लें, थोड़ा सा सोच लें। आखिर मैं क्यों ये सब कुछ करूंगी, जबकि मुझे ये भी पता है कि आप घर वापस आ चुके हैं। मैं कोई बेवकूफ हूँ जो आपकी मौजूदगी में एक अजनबी शख्स को अपने पास बुला लूंगी। आप तो मेरे बारे में सब कुछ ही जानते हैं। आपको पता है कि मैं इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखकर नफरत भरे लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ भी मेरे जहन में तुम्हारे बारे में मौजूद था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। हकीकत में तुम एक बदकिरदार लड़की हो जिसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। और फिर उसी वक्त खड़े खड़े मैंने उसे तलाक दे दी थी। वो वही जमीन पर बैठ गई और अपना सीना पीटने लगी और फूट फूट कर रोने लगी और एक ही बात कर रही थी कि तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया था, मैंने सब लोगों से मुंह फेर लिया था और अपनी प्यारी जान से भी ज्यादा अजीज माँ का दिल दुखाया था। उन्होंने भी कहा था कि तुम एक बेगैरत इंसान हो जिससे कभी भी वफा की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेती, काश मैं तुमसे शादी ना करती। ये कहकर वो फिर से अपना चेहरा पीटने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर धकेलते हुए कहा, बाकी के ड्रामे अपने मैके जाकर लगाना, तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
یہ کہہ کر میں گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ امی ابھی تک حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یقین کر لے، میں نے اب اس عورت کو طلاق دے دی ہے، اب آپ بھی خوش ہو جائیں، آپ کا ارمان میں نے پورا کر دیا ہے۔ وہ ان کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو مجھے اس وقت بہت زہر لگ رہی تھی، مگر میں ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ جذبات میں آ کر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے گھٹیا فیصلہ لیا تھا۔ اس بات کا احساس اب مجھے شدت سے ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس پچھتانے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس رات میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کا سامنا کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں اپنی سالی کو کال کروں اور اسے مریم کے بارے میں سوال کروں کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی یا نہیں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میری کال ہی نہ اٹھاتے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی لیٹا رہا اور سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب چھت پر جا کر کھڑا ہوا تو باہر سے مجھے کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مریم کی تھی۔ وہ ابھی تک باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا وہ اتنی دیر سے سردی میں ٹھہری ہوئی تھی؟ یہ سوچ کر میں تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور دیکھا تو وہ گھر کی دہلیز کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک عورت کھڑی تھی جو اسے وہاں سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بددعائیں دینے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر میں صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بددعائیں دیتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں مریم کے پاس ہی تھوڑے سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، وہ نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ ہر طرح کا حق کھو چکے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اتنا عرصہ تم نے اپنی معصومیت کی وجہ سے مجھے بے وقوف بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اب میں مزید بے وقوف نہیں بن سکتا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولی، اگر ایسی بات ہے تو میرے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کو پچھتاوا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ واقعی حق پہ ہیں ہوتے اور آپ کو واقعی سب پر یقین ہوتا تو کبھی بھی یوں میرے پاس آتے نا، کیونکہ جو انسان سچا ہوتا ہے اور جسے اپنے کیے پر فخر ہوتا ہے، یا جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ یوں کبھی بھی اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتا۔ صفائیاں صرف وہی لوگ دیتے ہیں جن کے دل میں چور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ سے بولی کہ دیکھنا آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ڈھونڈتے پھریں گے، لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے ترسیں گے، بے چین رہیں گے، لیکن آپ کو میری معافی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ جو زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی ہے وہی زیادتی آپ کے ساتھ بھی مستقبل میں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر اپنے پیٹ پر ڈالی اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن اب میری خواہش ہے کہ آپ کی ایک بیٹی پیدا ہو اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو اور آپ نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئی تھی اور دل میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی زیادتی کرتی ہے۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوا اور اماں کو پریشان بستر پر بیٹھا پایا تو میں تیزی سے ان کے پاس آیا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا، اماں آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے کیا وہ واقعی سچ تھا؟ پہلے تو حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تجھے ابھی بھی اپنی ماں پر شک ہے کہ تیری ماں تجھ سے جھوٹ بولے گی۔ وہ عورت ایک نمبر کی فراڈن عورت تھی۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں معلوم تھا، لیکن ان سب کے باوجود بھی میں پردہ ڈال رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ سنبھل جائے گی، مگر جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میرے لیے اس سب کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ تجھے یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں اور کبھی بھی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہوں گی کہ جس سے میرے پیارے سے بیٹے کو تکلیف پہنچے۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر تمہاری اس عورت کے ساتھ شادی کی تھی۔
کیونکہ میں صرف اور صرف تمہاری خوشی چاہتی تھی. اس کے ساتھ میرے جتنے مرضی اختلافات کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اسے قبول کر لیا اور اسے سمجھانے کی کوششوں میں لگی رہی. مگر اس بدبخت عورت کو شاید تمہاری دی ہوئی عزت راس ہی نہیں آئی تھی. اسی وجہ سے اس نے اپنی اوقات دکھا دی. تمہیں اب اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. تم حق پر ہو. غلط تو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. تمہاری اس قدر محبت کو اس نے نظر انداز کر دیا اور اس کے باوجود بھی ایک ایسے مرد کی طرف متوجہ ہو گئی جو کہیں سے بھی تمہاری برابری کا نہیں تھا. اماں نے دوبارہ سے مجھے تسلیاں دی تھی اور مجھے یقین دلایا تھا کہ میں حق پر ہوں. تو کمرے میں آ کر بیٹھ گیا. مگر ماضی کے لمحات مسلسل میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے. ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نہیں حاصل ہو رہا تھا. اس سے شادی میں نے بہت ہی مشکلوں سے کی تھی اور ہمیں بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑی تھی. اس نے تو اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کے گھر میں کال کروں، کیونکہ کافی عرصے سے وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھی. جب بھی وہ ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی اس کے ماں باپ اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیتے تھے. صرف اس کی بہن ہی تھی جو اسے محبت کرتی تھی اور جو اس کا سہارا بنی ہوئی تھی. میرے پاس بھی اسی کا ہی نمبر تھا، مگر اسے بات کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا. میں نے اس کی بہن سے وعدہ کیا تھا اور اسے تسلی بھی دی تھی کہ میں کبھی بھی مریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا. اسے بہت محبت کروں گا. اب اگر اسے میں یہ بتاتا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکا. تکلیف سے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا. مگر وہ پوری رات میری جاگتے ہوئے گزری تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی. میں اس کا عادی ہو چکا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پر میں اسی پر ہی انحصار کرتا تھا. میرا چھوٹے سے لے کر بڑا کام وہ سب وہی کرتی تھی. اس کے جانے کے بعد سارے کام ادھورے ہونے لگے تھے. اماں کی طبیعت تو ویسے بھی خراب رہتی تھی. اسی وجہ سے انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میرے کام بھی کرے. کچھ دن تو میں نے یہ سب کچھ خود کرتا رہا، لیکن پھر میں بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا. یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ایک طرف آفس کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی. تھوڑا سا مزید وقت گزرا تو اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی. وہ مکمل طور پر بستر سے اوکر لگ گئی تھی. اب ان کے لیے بھی میں نے ایک نوکرانی کا بندوبست کرنا تھا. یہ الگ پریشانی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں ایک ساتھ ڈھیر سارے مسئلے آ گئے ہوں. رات کو جب بستر پر سونے کے لیے لیٹتا تھا تو اس کا معصوم چہرہ ہر بار کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا. ایک رات 12 بجے کا وقت تھا. میں سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا. جب دروازے پر دستک دی میں حیران رہ گیا. رات کے اس پہر کون آ گیا تھا؟ ویسے تو مجھے پتا ہی تھا کہ اماں ہی ہوں گی، کیونکہ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے دروازہ کھولا تو ان کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیا. میرے دل کو کچھ ہوا. اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور ان کی تکلیف پر تڑپ اٹھا. اپنی ماں سے مجھے بے حد محبت تھی، کیونکہ انہوں نے میرے باپ کے انتقال کے بعد اکیلے ہی میری پرورش کی تھی، میری تمام خواہشات کو پورا کیا تھا اور کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے ترسایا نہیں تھا. مجھے اپنی ماں پر فخر تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر لگا دی تھی. میں نے انہیں گلے سے لگایا اور ان سے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے. مجھے شدید بے چینی کا احساس ہو رہا ہے. میں نے انہیں بستر پر جا کر بٹھایا اور انہیں پانی پلاتے ہوئے کہا اب بے فکر ہو جائیں، سب ٹھیک ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ زور شور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اب کی بار میں بھی سیریس ہو گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ پچھتاوا ہو رہا ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی خدا کے لیے مریم کو بلا لو. میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے. صرف اور صرف ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی طلب کرنی ہے اور اس التجا کرنی ہے کہ وہ مجھے بخش دے. میں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی. مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اس وقت مجھے لگا تھا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا. اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ ہٹ گیا تھا اور اس معصوم لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کو اس کے گھر والوں سے الگ کر کے میں نے خود سے بھی الگ کر دیا تھا. میں نے بے چینی سے اماں کی طرف دیکھا اور چیختے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. نہ صرف آپ نے اس کو توڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا. میں بھی اونچی اونچی آواز میں رونے لگا تھا. انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی
زیادہ وقت نہیں ہے، تم جا کر اسے تلاش کرو، پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ میں نے ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اسے تلاش کر لوں گا، لیکن کس حیثیت سے؟ اسے واپس لے کر آؤں گا، میں تو اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا ہوں۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس تم اسے کہیں سے تلاش کر کے لے آؤ تاکہ میرا یہ احساس جرم ختم ہو جائے۔ اس بار بھی اماں کو صرف اور صرف اپنی فکر تھی، کیونکہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا رہتا اور انہیں چین کا سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ اس بار بھی انہیں اپنی ذاتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خیر، میں نے اماں کی اس بات کا جواب نہیں دیا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اسے پاگلوں کی طرح پورے شہر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ سب سے پہلے میں اس کے گھر گیا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو مریم کی ماں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ وقت اچھا خاصا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پہلی بار مجھے گلے سے لگایا تھا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے، میں نے اتنا عرصہ تمہارا انتظار کیا ہے، شکر ہے کہ تم آ گئے ہو۔ تمہارے سسر صاحب تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ تو صرف اور صرف تمہارے یہاں پر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم لوگ ان سے ایک بار معافی مانگو، وہ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا کر انہوں نے میرے پیچھے جھانکا اور مجھ سے سوال کرنے لگی، مریم کہاں پر ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اس وقت میرا دل کیا تھا جیسے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس قدر شرمندگی کا احساس مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور اس وقت مجھے ٹینشن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مریم یہاں پر نہیں ہے، تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، اور پھر یکدم ہی ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ باقی تمام گھر والے بھی باہر آ گئے تھے، وہ بھی مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے۔ میری ساس، جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک بہت ہی پرسکون انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی، اب وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ اگر میں نے ان کی بیٹی ان کے حوالے نہ کی تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ میں ہر طرف سے ہی پھنس گیا تھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر میں وہاں سے بھی نکل آیا تھا، کیونکہ میرے پاس ان کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس لیے میں سالی کی کال کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد اسے مختلف جگہوں پر تلاش کرنے لگا۔ ہسپتال میں بھی جا کر پتہ کروایا، لیکن مجھے وہ وہاں پر بھی نہ ملی۔ اس کے علاوہ اس شہر میں جتنے بھی یتیم خانے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے NGOs بنی ہوئی تھی، ان سب میں جا کر میں نے اس کو تلاش کیا۔ وہاں پر بھی مریم نام کی لڑکیاں بہت زیادہ تھی، مگر ان میں سے کسی کا بھی نام مریم احمد خان نہیں تھا۔ یہ نام اسے دینے کے لیے میں بہت زیادہ پرجوش تھا۔ جب ہماری شادی کی باتیں چل رہی تھی، تب بھی میں اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ جب میرا نام تمہارے نام کے ساتھ لگے گا تو تمہارا نام مزید خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بھی یہ باتیں سن کر مزید خوش ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حد سے زیادہ چاہا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ابھی بھی تو میرے دل میں اس کے لیے ویسے ہی محبت تھی، لیکن ایک غلط فہمی نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ میں غصے کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا اور شاید یہی میری محبت کا امتحان تھا جس میں مکمل طور پر فیل ہو گیا تھا، مگر وہ اس بار بھی کامیاب ہو گئی تھی۔ تھکا کر صبح گھر واپس آیا تو اماں جان غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اسے واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس بار میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ پہلے آپ اسے یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے یہاں سے نکال دیں۔ اگر آپ نے اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال ہی دیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی مجھے ساری حقیقت بتانے کی؟ نہ صرف آپ نے خود کو مشکل میں ڈالا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی اپنی اہمیت کم کر دی ہے۔ وہ دوبارہ سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کرو گے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر میں نے آپ سے بات کی تو دوبارہ آپ سے بدتمیزی کر بیٹھوں گا۔ اب جب تک مجھے میری سابقہ بیوی مل نہیں جاتی، تب تک میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں غصے سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ میں نے اپنے پولیس دوست کو بھی کال کر دی تھی اور اسے بھی اپنی بیگم کو تلاش کرنے پر لگا دیا تھا، مگر اس کی طرف سے بھی مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، ویسے ویسے میری حالت بھی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی سے اور گھر سے تمام خوشیاں دور چلی گئی ہوں۔ اس کی کافی دنوں سے میں اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ پچھلے دنوں مجھے جو فائل تیار کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس میں نے ایک بہت سنگین غلطی کر دی تھی۔
جس کی وجہ سے کمپنی کی کروڑوں کی ڈیل کینسل ہو گئی تھی۔ مینیجر نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب میرا یہاں پر آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے میں یہ آفس چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ میرا وہاں پر آخری دن تھا، میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کام بھی نہیں بنا تھا جب میرے نام پر ایک خط آیا۔ شکر ہے کہ اس دن میں جلدی میں نہیں نکلا تھا۔ جب میں نے وہ خط کھولا تو سامنے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر مجھے لگا کہ میں نے پڑھنے میں غلطی کر دی ہے۔ اسے 2 سے 3 بار پڑھا لیکن وہ ٹھیک ہی لکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر معافی چاہتے ہو تو اپنی سزا بھگتنے کے لیے اس پتے پر آ جاؤ۔ میں اچھی طرح سے جان گیا تھا یہ خط مریم کی طرف سے آیا ہے، مگر اسے یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے ایک فون کال بھی تو کر سکتی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں آفس سے باہر نکل نہیں لگا کہ دوبارہ سے مجھے مینیجر نے بلا لیا۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ غلطی ہو گئی۔ دراصل وہ فائل کسی اور کی تھی۔ میں نے تم پر الزام لگایا اور تمہیں اتنا زیادہ ذلیل کیا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھ میں نے جو زیادتی کی ہے اب اس کے بدلے تمہیں انعام ملے گا اور تمہاری پروموشن ہو جائے گی۔ یہ خبر بھی میرے لیے اچھی تھی، میں خوش ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں پر جا کر بھی خوشی ہی ملے گی، لیکن جب میں گاڑی میں جا کر بیٹھا، اس پتے کی طرف اپنی گاڑی دوڑائی تو وہ کچی سڑک تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی گندی آبادی کی طرف جا رہی ہو، اور پھر چھوٹی سی آبادی میں جا کر میں نے گاڑی روک دی۔ وہ پتہ اسی جگہ کا ہی تھا، وہاں پر یقیناً سب غریب ہی لوگ رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی تھوڑے سے پیسے دے دو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ گھر میں چھوٹی بہن ہے جو بیمار ہے، اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی میرے پاس آ گئے اور سبھی اپنی مجبوریاں گننے لگے۔ میں یکدم ہی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ان لوگوں میں مجھے قوت ہونے لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر ہے تو کیسے گزارا کر رہی ہوگی۔ ہی سوچتے ہوئے میں اندر کی طرف بڑھ گیا اور ان بچوں میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے بانٹ دیے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ 100 کا نوٹ دے کر ان کے چہرے پر یوں کھل اٹھے تھے جیسے انہوں نے لاکھوں کی رقم دیکھ لی ہو۔ اور سب سے اچھی اور حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ خوشی سے اپنی جھونپڑیوں کی طرف چل دیے تھے۔ اس خط میں ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نام کے بارے میں جب بچے سے پوچھا تو وہ جلدی سے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ اس بابا جی کا گھر ہے، تمہیں وہ وہاں پر مل جائے گا۔ پھر اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کر میں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دل میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جب اندر گیا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہاں پر مریم ہی موجود تھی، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ دراصل جس رات وہ میرے گھر سے نکلی تھی اسی رات ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی وہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ امید سے بھی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ بچہ بچ گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس نے بیٹی کو جنم دیا، لیکن پھر اچانک ہی اسے کینسر ہو گیا۔ علاج کے پیسے نہیں تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنی ٹانگوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس رات اسے یہ بابا اپنی جھونپڑی میں ہی لے کر آ گئے تھے۔ چونکہ ان کے پاس مریم کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا، کچھ دن پہلے ہی اس کی یادداشت واپس آئی تھی اور وہ مسلسل میرا ہی نام لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تکلیف سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا یہ حال ہو جائے گا۔ تمہیں اس رات اپنے گھر سے نکالنے کے بعد مجھے یہی تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤ گی۔ وہ شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کے قابل چھوڑا تھا جو مجھ سے یہ بات کر رہے ہو؟ اس نے میری توجہ ماضی کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ دراصل آج سے 3 سال پہلے ہم دونوں نے یونیورسٹی کی تعلیم ایک ساتھ ہی مکمل کی تھی۔ میں اسے بہت محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اور ہم دونوں نے شادی کا بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن گھر والوں کی آپس میں انبن ہو گئی تھی۔ میری ماما میری شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ اس کے گھر والے بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے میرے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ شادی کے بعد ہم اس کے والدین کے پاس گئے تھے، مگر انہوں نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ہمیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے اپنی بیگم کو لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی
کہ میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ مگر پھر بعد میں حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے کہ نہ صرف میں نے اسے طلاق دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ کبھی اس کی خبر بھی نہیں لی۔ اس سارے قصے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس سے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں صرف آخری وقت میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ تمہیں ایک نظر جی بھر کر دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ پھر اس نے ایک نظر قریب سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی اور بولی، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا نصیب میرے جیسا نہ کرے۔ میں نے اسے جو بد دعا دی تھی اس پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اپنی بد دعا کی وجہ سے ہی میں ہر روز رات کو روتی ہوں، بلکہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ بچی میں تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دینا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہونے دینا، ورنہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری ماں کا نام لیا اور بولی کہ میں ان سے ناراض نہیں ہوں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اپنے ظرف کے مطابق کیا اور شاید میری قسمت میں ہی یہی لکھا ہوا تھا، میرے نصیب میں یہ سختیاں تھیں جو میں نے برداشت کرنی تھی۔ مگر میں دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کا نصیب اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے، اس کے نصیب میں اس طرح کی سختیاں نہ ہوں، بلکہ کسی بچی کے نصیب میں اس طرح کی سختیاں اور زیادتیاں نہ ہو۔ شاید میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے میری ماں کی بد دعائیں بھی تو ہو سکتی ہیں، میں نے بھی تو ان کا دل دکھایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ میرا دل کیوں نہ دکھاتے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے اور نہ ہی میں اسے کچھ کہنے کے قابل تھا۔ میری آنکھوں سے بھی تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے ایک آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ وہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی اور میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اس کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ تلاش کروں گا، پر وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو بازو میں اٹھایا اور خود سے عہد کیا کہ اس کو ایک خوبصورت زندگی دوں گا۔ میں نے اپنی بیگم کے انتقال کے بعد دوبارہ کسی سے نکاح نہیں کیا تھا، کیونکہ اب میں اس قابل ہی نہیں بچا تھا کہ کسی اور پر یقین کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اور اختتام میں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔